पार्ट 64। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती, मुतरजम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। अभी आप इसका पार्ट 64 समाअत कर रहे हैं। 10वां बाब इस्लामी बेदारी, सफ़ा नंबर 328। ईरान में इस्लामी बेदारी के उन्वान को आगे बढ़ाते हुए अब हम ये पढ़ते हैं कि बेदारी की इस तहरीक में उलमा शिया और दीनी क़ुव्वतों को एक तारीख़ी मौका मिला ताकि साबित करें कि वो लोगों को अपने साथ मिला के अंदरूनी आमरीत और बैरूनी इस्तेमार पे ग़लबा पा सकते। और मिर्ज़ा शिराज़ी के तंबाकू की हुर्मत पे तारीख़ी फ़तवे से वाक़यान ऐसा ही हुआ और उलमा को दोनों ही अहदाफ हासिल हो गए और हुकूमत ने इस वसी एहतजाजी तहरीक के सामने पसपाई इख्तियार की और इस करारदाद को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुल्ला मोहम्मद अली हेडजी के रिसाले दखानिया की तहरीर के मुताबिक मिर्ज़ा शिराज़ी के हुक्म के पहले निसफ रोज़ तक 1,00,000 कॉपियों की तक़सीम ने ईरानियों और गैर मुल्कियों को हैरत में डाल दिया। हेडजी तहरीर करते हैं कि यहाँ तक कि नासिरुद्दीन शाह की बेगमात और नौकरों ने सिगरेट और तंबाकू का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। कोई भी किसी सड़क पे तंबाकू इस्तेमाल करता हुआ या ख़रीद व फ़रोख्त करता हुआ नहीं देखा गया, बल्कि मशहूर था कि ईसाइयों यहूदियों ने भी इस हुर्मत शरई का ख़याल रखा। अहम नुक्ता यहाँ ये है कि उलमा और लोगों के बाहमी जोश व खरोश पर मुश्तमिल इस तहरीक का रूह रवा नज़रिया ये था कि मौजूदा हुकाम की हुकूमत के कुछ हद तक जवाज़ की शर्त यह है कि वो मुमलिकत ईरान की तमाम ज़मीनी सरहदों और लोगों के दीनी अक़ायद व नज़रियात की निगहबान हो। इस चीज़ ने शिया सियासी नज़रिए की असास को तश्कील दे दिया था और इस नज़रिए के मुताबिक सलातीन और बादशाहों की हुकूमत व ताक़त असल में गैर शरई और नाजायज़ है, सिवाय इसके कि वो नज़्म व ज़ब्त पर कंट्रोल करे। दूसरा नुक्ता ये था कि इस दौर में शिया मसलक लोगों के इत्तेहाद और फ़िक्री यकजहती में एक अहम अंसर की सूरत में उभरा। इस तहरीक से यकीनन साबित हो चुका था कि काचारी बादशाह अब भरपूर अंदाज से हुकूमत चलाने की ताकत नहीं रखता और किसी सूरत में भी बादशाह की हुकूमत व ताकत में उन्वान अहलुवियत मौजूद नहीं थी। आखिरी नुक्ता ये है कि इस बड़ी आजमाइश की घड़ियों में लोगों को बेदार करने से मराजे और मुज्तहिदीन की सियासी अहमियत साबित हो चुकी थी और इस मसले के बाद नजफ़ में मुक़ीम ईरानी मुज्तहिदीन और मराजे मशरूता की तहरीक के दौरान और इसके बाद ज़्यादा इत्मीनान के साथ लोगों की सियासी क़यादत और रहबरी में अपना सियासी किरदार अदा करते रहे। लिहाजा ये तंबाकू की तहरीक इस मशरूतियत की तहरीक के लिए एक पेश ख़ैमा थी कि जो तकरीबन 15 साल के बाद वजूद में आई। शाह नासिर क़ाजार के ज़माने में एक और बेदारी की तहरीक का हम मुशाहिदा करते हैं। अब वो सैयद जमालुद्दीन अख़वानी असद आबादी की सूरत में थी। सैयद जमालुद्दीन ईरान में कुछ हद तक इस्लामी उलूम हासिल करने के बाद नजफ़ की तरफ रवाना हुए। वहाँ इनके तालीमी और ज़रूरियात ज़िंदगी के अखराजात शेख मुर्तज़ा अंसारी ने अपने ज़िम्मे लिए। सैयद जमाल ने नजफ़ में 4 साल तक तालीम हासिल की। सैयद जमाल की सबसे बड़ी आरज़ू ये थी
کہ وہ دینی موضوعات اور علماء کے ذریعے ایرانی اور دیگر اسلامی معاشروں اور اقوام کو بیدار کریں۔ اسی لیے جب وہ کسی شہر یا ملک میں سفر کے دوران علماء کے استقبال کا محور قرار پاتے تو ان سے تفصیلی تبادلہ خیال کرتے۔ ان کی بیداری گر تحریک کا اہم ترین نظریہ اسلامی یکجہتی کا نظریہ تھا، وہ کوئی شک و تردید نہیں رکھتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان سب سے مستحکم تعلق دینی تعلق ہے، لہٰذا ان کی سب سے اہم فعالیت یہ تھی کہ انہوں نے اسلامی معاشروں اور مسلمانوں کو جداگانہ تشخص بخشا۔ ان کے نعرے اسلام کی طرف پلٹنا، قرآن کی طرف پلٹنا یا سلف صالح کی سنت کا احیاء کرنا تھا، یہ سب مسلمانوں کو ان کے تشخص سے روشناس کروانے کے لیے تھا۔ وہ مسلمانوں کی یکجہتی کا محور قرآن کو سمجھتے تھے۔ عروۃ الوثقیٰ میں لکھتے ہیں کہ میری آرزو یہ ہے کہ سب مسلمانوں کا سلطان قرآن ہو اور ان کی وحدت و یکجہتی کا مرکز ایمان ہو۔ سید جمال تمام مسلمانوں کی یکجہتی کے نظریے کے ساتھ ساتھ ایران کے حالات اور وہاں بیداری کی ضرورت پر خاص توجہ رکھتے تھے۔ مرزا شیرازی کی طرف ان کا خط قاجاری حاکموں کی بے دینی اور اغیار کے اقتصادی تسلط کے خطرات کے خلاف ان کی تقریروں کا اسلامی بیداری میں بہت زیادہ کردار ہے۔ سید جمال ایک طویل مدت تک مسلمانوں میں احتجاجی روح پھونکنے کی وجہ سے تحریک مشروطیت میں بہت سا حصہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اعلانیہ ایران کے صدر اعظم اور بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اصلاح، آزادی، عدالت اور قانون کو مد نظر رکھیں کہ یہ چیز ان کی ایران سے ملک بدری کا موجب بنی۔ وہ بہت سے دوسرے حریت پسندوں سے بھی خط و کتابت اور رابطہ رکھتے تھے اور ان کی آمریت کے خلاف قیام کرنے پہ حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔ مظفر الدین شاہ قاجار جب بادشاہ بنا 1313 قمری میں تو اس وقت تمباکو کی صنعت کی حرمت کے فتوے کے بعد بظاہر حکومت کے علماء سے تعلقات بہتر ہو رہے تھے، لیکن حکومت کی طرف سے بیلجیم نژاد کو ایرانی کسٹم کے ادارے کا سربراہ مقرر کرنے اور اس کے ایرانی اور غیر ملکی تجار کے مابین جانبدارانہ سلوک اور عیسائی تجار کو نوازنے کا عمل ایرانی علماء اور تجار کے اعتراض کا باعث قرار پایا۔ تہران میں مجتہد تفریشی، آیت اللہ مرزا ابوالقاسم طباطبائی اور دیگر شخصیات نے پروگرام بنایا کہ امین سلطان کو برطرف کیا جائے، جو اغیار کو مسلمانوں کے امور پہ مسلط کرنے کا سبب تھا۔ بتدریج شیخ فضل اللہ نوری بھی مخالفین کی صفوف میں داخل ہو گئے۔ نجف میں سکونت پذیر ایرانی علماء کے ایک گروہ کہ جن میں ملا محمد قاسم خراسانی جیسی علمی شخصیات شامل تھیں، انہوں نے خطوط بھیجتے ہوئے اس مسئلے پہ اپنا اعتراض پیش کیا۔ بالآخر 1221 قمری جمادی الثانی میں انہوں نے مرزا علی اصغر خان عطابق امین سلطان کے مرتد ہونے کا اعلان کیا۔ آخر کار بادشاہ کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ امین سلطان کو برطرف کرتے ہوئے اس کی جگہ عین الدولہ کو مقرر کرے۔ بتدریج علماء دین کی خود بادشاہ مظفر الدین شاہ سے بھی مخالفت شروع ہو گئی، اور اس مخالفت کی بنیادی اسباب غیر ممالک سے قرضوں کا حصول، فرنگیوں کے ملک کے پرتعیش سفر، اغیار کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، ہلکی صنعتوں کا زوال اور اس قسم کے دیگر مسائل تھے۔ لیکن دینی طبقے کی پیدا کردہ بیداری کی لہریں ان مسائل سے کہیں زیادہ وسعت سے پھیل رہی تھیں۔
اس زمانے میں بیداری کے مراحل واضح طور پر ارتقاء کے مقام کو پا رہے تھے۔ مشروطہ کی تحریک میں بیداری اور آگاہی کا ایک وسیلہ اس تحریک کی موافقت یا مخالفت میں شائع ہونے والے جرائد و رسائل تھے۔ یہ جرائد و رسائل علماء اور اصولی مکتب سے وابستہ دانشوروں کی صحیح سے سامنے آ رہے تھے، اور ان کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ لوگ اس تحریک کے تمام پہلوؤں سے آشنا ہوں اور اس تحریک کے اسلامی احکام سے مطابقت اور تضاد کو اچھی طرح جان لیں۔ اس دور میں اسلامی بیداری کی تحریک اور دینی مکتب کے لیے ایک اہم مسئلہ فکری اور عملی میدان زندگی میں مغرب پسندی کی لہر کا سامنا تھا۔ ایرانیوں کے مغربی دنیا سے مختلف شعبوں مثلاً تجارت، سیاحت، تعلیم وغیرہ میں بڑھتے ہوئے تعلقات اور جدید مغربی کلچر کے حامل انسٹیٹیوٹس کا قائم ہونا اور جدید مغربی شہریت کے ضوابط کا رائج ہونا۔ البتہ یہ ضوابط مغربی شہریت کے ظاہری اور نمائشی پرت سے لیے گئے تھے۔ ان سے دینی نظریات کے احیا کی تحریک کو بڑھنے میں دشواریاں پیش آنا شروع ہوئیں، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کی آراء و افکار میں تناقض و تضاد نے بھی ان دشواریوں کو دوچند کر دیا۔ محمد علی شاہ کی آمریت کے دور میں نجف میں سکونت پذیر علماء جو ایران کے سیاسی دباؤ اور گھٹن سے دور تھے، انہوں نے ایرانی علماء کی نسبت زیادہ آسانی سے مشروطہ کی تحریک اور حریت پسندی کو جاری رکھا۔ انہوں نے محمد علی شاہ کی آمرانہ حکومت کے حتمی خاتمے اور کافر روسی سپاہیوں کے ایران سے نکلنے پہ زور دیا۔ نجف کے 3 بزرگ علماء تہرانی، خراسانی اور مازندرانی نے اپنے ایک خط میں عثمانی حکومت سے ایران میں محمد علی شاہ کی حکومت کے خاتمے اور روسیوں کے اخراج کے لیے مدد مانگی۔ اس زمانے میں عثمانی حکومت اسلامی وحدت کے نظریے کی حامی تھی۔ البتہ یہ نقطہ قابل ذکر ہے کہ سنی خلیفہ سے مدد مانگنے کی ضرورت اس زمانے کے تقاضوں و مشکلات کی بنا پہ محسوس ہوئی۔ ایران کے اندر بھی محمد علی شاہ اور روسی افواج کے خلاف تحریک شروع تھی۔ نجف کے بزرگ علماء اور اپنے مقلدین کے ہمراہ ایران کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہونے والے تھے کہ تحریک مشروطہ کی کامیابی، اصفہان اور گیلان سے افواج کا تہران میں داخل ہونا اور محمد علی شاہ کے فرار اور روسی سفارت خانے میں پناہ لینے سے یہ پروگرام ملتوی ہو گیا۔ ان سالوں میں علماء کی دوسری تحریک 1329 اور 1330 کے دوران روس کی طرف سے ایران کو الٹیمیٹم دینے سے پیدا ہونے والے بحران کے رد عمل کے طور پر سامنے آئی۔ دوسرے دور کی قومی پارلیمنٹ نے اقتصادی امور کی بہتری کے لیے مورگن شاستر اور دیگر 4 امریکی مشیروں کا تقرر کیا۔ وہ ایران آئے اور انہوں نے مالی شعبے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ روس اور انگلینڈ نے شدت کے ساتھ ان کی مخالفت کی۔ روس نے ابتدا میں تو زبانی کلامی، پھر 7 ذی الحجہ 1339 کو تحریری طور پر ایران کو الٹیمیٹم دیا کہ شاستر کو نکال دیا جائے، پھر اس کے فوراً بعد ہی ایران کے بعض شمالی علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ تبریز میں سقائے اسلام تبریزی کو پھانسی دی۔ مشہد میں امام رضا کے حرم پر گولہ باری کی اور لوگوں کو محصور کر لیا۔ یہاں تک ہم نے آپ کو گوش گزار کیا صفحہ نمبر 333 تک۔